डियर यूट्यूब व्यूअर्स, मुसाफिर पब्लिकेशन पर आपका स्वागत है। कहानियों के सिलसिले की ये 7वीं कड़ी है। 27 नवंबर 2008 को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी परलोक सिधारे थे। आज का ये प्रोग्राम उन्हीं की कहानी है जिन्हें हम बतौर खराज अकीदत श्रद्धांजलि के पेश कर रहे हैं। श्री वीपी सिंह जी एक हमजहत शख्सियत थे, वर्सटाइल पर्सनालिटी थे। वो एक अच्छे सियासतदान पॉलिटिशियन तो थे ही साथ एक आला दर्जे उच्च श्रेणी के शायर कवि भी थे। साथ ही एक बाकमाल मुसव्विर भी थे। पेंटिंग तस्वीर पर फोटो का गुमा होता था। एक बासलाहियत मुसव्विर, चित्रकार, पेंटर, आर्टिस्ट के तौर पर भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। एक टुकड़ा जमीन एक टुकड़ा आसमान उनके काव्य संग्रह का नाम है, जिसे मैंने यानी प्रोफेसर वहीद अख्तर अंसारी आपके मुसाफिर ने उर्दू में अनुवाद किया है। हिंदी में ये एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आकाश के नाम से है। इसी काव्य संग्रह से कुछ कविताएं, कुछ बातें आपके खिदमत में पेश की जा रही हैं। बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। थैंक यू तक पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये किताब आपके सामने है, जिसका टाइटल और बैक कवर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसका विमोचन तो हो नहीं पाया। आगे जैसा भी हालचाल और मेरे हालात रहे, कोई स्पॉन्सर मिला तो इस किताब को फिर से शाये करने की मेरी आरज़ू या तमन्ना है। हमारी आज की कहानी का उन्वान, शीर्षक, टाइटल है एक टुकड़ा जमीन एक टुकड़ा आसमान। ये उन्वान दरअसल आजहानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, साबिक वजीर आजम भारत, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूर्व प्रधानमंत्री जी भारत के शेरी मजमूए का उन्वान है, जिसे मैंने प्रोफेसर वहीद अख्तर अंसारी आपके मुसाफिर ने हिंदी से उर्दू जबान में तर्जुमा किया है। उर्दू में ये एक टुकड़ा जमीन एक टुकड़ा आसमान के नाम से छप चुका है, जबकि असली हिंदी जबान में इस काव्य संग्रह का नाम एक टुकड़ा धरती एक टुकड़ा आकाश है। ये शेरी मजमुआ, जिसके रस्म इजरा की कोशिशें तो हुई लेकिन बार आवर ना हो सकी। किताब सितंबर 2001 में शाये हुई। इस शेरी मजमुए में कुल मिलाकर 93 नज़में हैं, कविताएं हैं और 8 स्केचेस, तस्वीर भी शामिल हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि आजहानी विश्वनाथ प्रताप सिंह एक हमजहत शख्सियत और निहायत बाकमाल थे। वो एक आला दर्जे के शायर तो थे ही, साथ ही साथ एक अच्छे मुसव्विर भी थे। इस शेरी मजमूए में, जो कि हिंदी में है, उन्होंने इसका इंतसाब, डेडिकेशन
اپنی شریک حیات شریمتی سیتا کماری کے نام کیا تھا، جو یوں ہے: انتساب سیتا کے نام، جو میرے زندہ باد اور مرد آباد میں نہ آباد رہی نہ برباد۔ وی پی سنگھ کا انتقال 27 نومبر 2008 میں ہوا۔ اسی کی مناسبت سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کہانی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب، جس کا پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت نہیں ہوا جیسا کہ توقع تھی، البتہ اعزازی کاپیاں بطور تحفہ اس کی ساری کاپیاں نکل گئیں، اب صرف 1 یا 2 عدد باقی رہ گئی ہیں۔ میرے مالی حالات بہتر ہوئے یا کوئی اسپانسر راضی ہوا تو اس کتاب کو دوبارہ شائع کیا جائے گا، ایسی میری آرزو یا تمنا ہے۔ اس شعری مجموعے کو میں نے بسط شوق نوشاد، BR چوپڑا، سنیل دت صاحبان کی خدمت میں بھی روانہ کیا تھا۔ انہوں نے جواب برآمد فرمایا، ایسا ہی شاعری کے لیے بنیادی شرط اس کا موضوع ہونا، بحر اور وزن میں ہونا ہے۔ اب یہ لازمی شرط نہیں ہے۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اب پروز پوئٹری یعنی نثری نظمیں بھی باقاعدہ ایک صنف سخن تسلیم کر لی گئی ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، وہ نظمیں جو وزن میں نہیں نثر میں ہے، ہاں ان میں ایک شاعرانہ آہنگ پایا جاتا ہے۔ دویم، ان کی پیشکش کا انداز نظموں کا سا ہوتا ہے، یعنی نظموں کی طرح اس میں بھی مصرے پنکتیاں ہوتی ہیں۔ اردو اور ہندی میں اب بکثرت ایسے شعری مجموعے دستیاب ہیں جو کہ نثری نظموں کے شعری مجموعے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر نثری نظمیں بھی اردو ادب میں داخل ہوئیں، اور سجاد ظہیر کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی کافی اچھی نثری نظمیں کہیں۔ وی پی سنگھ کا شعری مجموعہ بھی گو نثری نظموں پر مشتمل ہے، مگر شاعرانہ خوبیوں اور اوصاف سے مالا مال ہے۔ یہ نظمیں ان کی کسی کمزوری کو نہیں بلکہ ان کے زور سخن اور دل آویزی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اپنے دیباچے پریفیس میں وی پی سنگھ رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں: پہلی بار ہمت دلانے کا کام دھرم یگ میں میری نظمیں کویتائیں شائع کر کے ڈاکٹر دھرم ویر بھارتی نے کیا تھا، جن کے پاس محترم اما شنکر جی مجھ سے ضد کر کے میری نظمیں لے گئے تھے، پر کبھی کبھار کچھ چنی ہوئی نظمیں چھپوانے اور ایک پورا مجموعہ پیش کرنے میں فرق ہے۔ پہلا صرف اپنا ڈرائنگ روم دکھانا ہے تو دوسرا اپنا پورا گھر۔ میں سوچتا تھا اپنی کمزوریوں کو چھاپنے سے چھپانا ہی زیادہ عقل مندی ہے، پر پروفیسر نامور سنگھ اور ڈاکٹر پرشوتم اگروال جی کے ساتھ تبادلہ خیال نے ہمت دلائی اور میں اپنے کاغذوں کے پرانے کباڑ کو الٹنے پلٹنے لگا۔ یہ وقت وی پی سنگھ کی نظموں کا تنقیدی جائزہ لینے کا اور نثری نظموں کے حوالے سے بحث کا نہیں ہے۔ پھر کبھی مسافر، جو کہ مسافر پبلیکیشن کے نام سے آپ کے سامنے عمدہ پروگرام پیش کرتا ہے، اپنے انداز میں ان کی شاعرانہ حیثیت کو یوں بطور عقیدت کچھ یوں کہتا ہے کہ ایسا کہاں سے لائیں
ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جسے فلمی انداز میں کہا جائے تو یوں ہوگا، وی پی یوں تو ہم نے لاکھ کبھی دیکھے ہیں، تجھ سا نہیں دیکھا، تجھ سا نہیں دیکھا، وی پی یوں تو ہم نے لاکھ کبھی دیکھے ہیں، تجھ سا نہیں دیکھا، تجھ سا نہیں دیکھا۔ ایک ٹکڑا زمین ایک ٹکڑا آسمان کی پہلی نظم سے ہی ان کے شعری مجموعے کا عنوان اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، جو کہ ان کی نظم کے دو آخری مصرے ہیں۔ ہندی میں یہ دو مصرے ہیں، ایک ٹکڑا دھرتی ایک ٹکڑا آکاش، اور نظم کا عنوان شیرشک ہے تروراگ۔ اس نظم کا ترجمہ میں نے سرود شجر کے نام سے کیا ہے، اور جس کے دو مصرے معمولی رد و بدل سے ایک ٹکڑا زمین ایک ٹکڑا آسمان ہیں۔ دھرتی آکاش، زمین آسمان، یہ وہی زبان ہے جسے گاندھی جی ہندوستانی زبان کہتے تھے، اور جسے دیوناگری اور اردو رسم الخط میں لکھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، سامعین، ڈیئر یوٹیوب ویورز، سرود شجر پیش خدمت ہے۔ ٹہنیوں سے اتریں گرنے، جڑوں سے چڑھا ظلمات، کاٹ سے تن میں آئی پھول سی بات، کھلتے ہی مرجھا گئے پنکھڑیوں کے ہونٹ، یہاں کون سنتا سرود شجر، جو تھا ایک ٹکڑا زمین ایک ٹکڑا آسمان۔ دوسری نظم کویتا ہے سگڑی سے۔ سگڑی سے دھواں اٹھتا ہے، کتابوں پر دھول جمتی ہے، یہ لمحہ تاریخ کا نہیں میرا ہے، کہنے کو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک پتی پیلی ہو کر گرتی ہے، صدیاں ایک لمحے میں اترتی ہیں، یہی اس کا سب سے بڑا واقعہ ہے، وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، جس میں کہنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ لمحہ تاریخ کا نہیں میرا ہے، وہی جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری نظم ہے سچائی کا پیاس۔ چھوٹی چھوٹی سی غیر اہم چیزیں جو ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہوتی ہیں، بظاہر غیر اہم نظر آتی ہیں، ان میں پائی جانے والی کسی معمولی بات سے غیر معمولی بات کو، زندگی کی حقیقت اور سچائیوں کو اجاگر کرنا، یہ وی پی سنگھ کا وہ وصف ہے، خوبی ہے، جو نمایاں طور پر نظر آتی ہے، اور انہیں اور ان کی شاعری کو دیگر شعرا کویوں میں ممتاز حیثیت کا مالک بناتی ہے۔ سچائی کا پیاس، سنتے ہیں سچائی کی ہر پرت کے نیچے ایک اور پرت ہوتی ہے، یعنی سچائی کی ہر پرت چھوٹی ہوتی ہے، ان پرتوں کو ادھیڑتے رلائی آ جاتی ہے، سچائی پر ہنس بھی کون سکتا ہے، لگتا ہے سچائی کوئی پیاس ہے، پر خالی پیاس پر رہ بھی کون سکتا ہے۔ ایک اور نظم ملاحظہ فرمائیے، کرسی کا گنیش۔ کرسی کے ہاتھ ہوتے ہیں، پیر اور پیٹھ بھی، پر سر نہیں ہوتا۔ یہ سر آئے کیسے؟ چنتا نہ کرو، کرسی کا اثر اتنا کہ سر کے پجاری گھیرا ڈال دیتے ہیں، اور سر کے منتر جاپ سے
بیٹھنے والے کا سر چڑھا دیتے ہیں۔ کرسی پر بیٹھنے والے کے سر کی اس بلی سے کرسی کا ایک سر اٹھاتا ہے، ستا کا گنیش پیدا ہو جاتا ہے، پھر کرسی کا ہی سر بولتا ہے، بیٹھنے والا تو کرسی کے پیٹ میں سما جاتا ہے۔ وی پی سنگھ ایک سادہ اور منکسر المزاج شخص تھے۔ میں جب ان سے ملا تو وہ سیاست سے سنیاس لے چکے تھے۔ ہمارے گھر پر MTNL کا فون تھا۔ مجھے یاد ہے وہ خود اکثر فون کیا کرتے تھے۔ بیشتر اوقات میں اماں اور بابا فون اٹھاتے تھے، دونوں بڑے خوش ہوتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ وی پی سنگھ صاحب کا فون آیا تھا، وہ فون کیے تھے۔ اماں کہتی تھی راجہ صاحب فون کیے تھے۔ بڑوں کی بڑی باتیں۔ پیارے ناظرین، ایک نظم حیات جاویدانی یعنی امر زندگانی، امر زندگانی رہے نام اللہ کا، اس نظم کو پیش کرنے سے پہلے آتش کی غزل کا ایک شعر پیش خدمت ہے۔ نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اسی کا ایک مصرع جو بہت مشہور ہوا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ لیجئے پیش ہے حیات جاویدانی۔ ابھی تک وہ زندہ تھا، اب وہ امر ہو گیا، یعنی وہ آدمی سے اب بت بن گیا۔ اس کے نام لیوا ہے بہت، ان نام لیواؤں پر ہی ہے اب زندگی اس کی۔ آج بازار گیا تو دیکھا، بنا چکے تھے وہ اس کے نام کی بیڑی، دو کش لیے میں نے بھی، دھواں سا اٹھتے ہوئے دیکھی، حیات جاویدانی اس کی۔ ایک اور نظم پیش ہے، انصاف کی گھڑی۔ برف ہوں جگ کے حال پر پگھلتا ہوں، سرد ہوں پر بھاپ اگلتا ہوں، ٹھنڈی کسی آگ سے جلتا ہوں، سینے پر لوہے کی چھڑی رکھی جائے گی، ہتھوڑوں کی چوٹ سے چھاتی پھاڑی جائے گی، کفن میں باندھ جب تک ہر ذرہ مجبور نہ ہوگا، ہتھوڑوں کی ضرب چلتی رہے گی، چلنے دو یہ ضربیں، چھپی ہوئی آگ، چھپی ہوئی وہ آگ چور نہ ہوگی، وہ بھاپ بن آسماں میں مستور ہوگی، بادلوں سے پھر برق سی گرے گی، وہ انصاف کی گھڑی ہوگی۔ ناظرین، سرکس کے جوکر تو آپ اگلے وقتوں کا حصہ ہو گئے۔ ڈیجیٹل دور میں سرکس کے سجے ہوئے جانوروں کے کرتب اور جوکر کا مسخرہ پن، ہنسنا ہسانا اب یاد ماضی بن چکا ہے۔ جوکر کے لفظ سے رعایت لفظی کا فائدہ اٹھا کر بڑے پتے کی بات کہی گئی ہے۔ رعایت لفظی سے فائدہ اٹھانا بھی وی پی سنگھ کی نظموں کی خصوصیت ہے جو جا بجا نظر آتی ہے۔ جوکر جو اکا بھی بن سکے اور لگی بھی، موقع پڑنے پر بادشاہ اور پھر غلام بھی، وہی ہے جوکر، وہی ہے جوکر، یعنی جو وقت کہے سو کر، جو وقت کہے سو کر۔ اسی لیے ستا میں بھی ایسا ہی پتا سب سے زیادہ چلتا ہے، گڈی چاہے جتنا پھینٹیے، جوکر سب کے اوپر حاوی رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، ڈیئر یوٹیوب ویورز، یہ تو تھی کچھ نظمیں جو مناسب طوالت لیے ہوئے تھی، مگر کچھ مختصر اور نہایت مختصر نظمیں بھی وی پی سنگھ نے کہی ہیں، جن کا وحدت تاثر، زوردار اور پر اثر مواد، پرکشش انداز بیان، لطف بیان،
گہرائی و گیرائی وہ خوبیاں ہیں جو سامعین کے ذوق کو نکھارنے کا کام بھی کرتی ہیں۔ تو لیجئے پیش ہیں ایسی ہی کچھ مختصر نظمیں۔ آئینہ میری ایک جانب چمکدار ہے، اس پہ چہروں کی چہل پہل ہے، اسے دنیا دیکھتی ہے۔ دوسری طرف کوئی نہیں، میں بھی نہیں، اسے میں ہی اکیلے دیکھتا ہوں۔ سکہ اور ریزگاری، بازار میں اب بھی میری قیمت وہی ہے، فرق تب میں سکہ تھا، اب ریزگاری ہوں۔ گراموفون ریکارڈ، اریدے ہوئے احساسات کا چکرویو ہوں، اسی لیے سوئی کی نوک سے بچتا ہوں، بکاؤں ہوں، جو چاہے مجھے نچا لے بجا لے، پر گیت ایک ہی گاتا ہوں، وہی جو چھاتی پر پورے دے ہوں۔ سنیما اسکرین، کتنی رنگینیوں کو جھیل چکا ہوں، سنیما اسکرین کی طرح اوروں کے لیے کہانی ہوں، اپنے لیے کورا کا کورا پردہ ہوں۔ چوکھا، دنیا نے تو میرا بھرتا ہی بنا دیا ہوتا، یہ تو میری تکھائی تھی جو چوکھا بن گیا ہوں۔ ان کے وعدے جیسے کچہری کی تاریخ ہے۔ خضاب، کون نہیں کرتا وائٹ سے بلیک، کچھ کرتے ہیں خضاب سے، کچھ کرتے ہیں حساب سے۔ لان، ہرے نوٹ سا چوکور، یہ گھاس نہیں لان ہے، یہاں میکو کے گدھے کے لیے ایک دن کا حرام ہے۔ کہیں انکہیں سب وہی ہے، پھر بھی سب وہی نہیں، اتنی ہی تو ہماری تمہاری کہیں انکہیں ہے۔ خواب اور حقیقت، دنیا دیکھو آنکھ کھول کر، سپنے دیکھو آنکھ موند کر۔ بتانے کو کون ملتا ہے، کہنا آسان ہے پر بتانا بہت مشکل۔ کہنے کو تو اپنے سے کہہ لیتا ہوں، بتانے کو کون ملتا ہے۔ بستہ، جب مجھ سے روز دھلاتے ہو بستے پر بستہ، جب مجھ سے روز دھلاتے ہو بستے پر بستہ، ماسٹر صاحب بتاؤ تم کیوں نہ بنا رہوں میں گدھے کا گدھا۔ جان پہچان، اپنی ہی جان پہچان بنانے میں جب سب اپنی جان لگائے ہوں تو بتاؤ یہاں کیسے جان پہچان ہو۔ مفت، تم مجھے کیا خریدو گے، تم مجھے کیا خریدو گے، میں مفت ہوں، میں مفت ہوں۔ راکھ، تم مجھے کیا جلاؤ گے، کیا کبھی راکھ کو بھی آگ لگی ہے۔ اس کہانی کا اختتام وی پی سنگھ کی کویتا میری تصویر پر کیا جا رہا ہے، جو میرے شعری مجموعے ایک ٹکڑا زمین ایک ٹکڑا آسمان کے بیک کور پر چھپی ہے۔ ساتھ ہی شیروانی اور ٹوپی میں ان کی تصویر بھی فریم میں ہے۔ یہ تصویر انہوں نے میری فرمائش پر دی تھی۔ شیروانی اور ٹوپی تو شاعروں کا خاص لباس سمجھا جاتا ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے بانی مبانی پنڈت مدن موہن مالویہ کی ایک تصویر کہتے ہیں بنارس ہندو یونیورسٹی میں آویزاں ہیں، جس میں انہیں لمبی داڑھی شیروانی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پر اردو میں یہ شعر خاص کر دوسرا مصرع بہت مشہور ہوا۔ ہزار شیخ نے بڑائی داڑھی سن کی سی، ہزار شیخ نے داڑھی بڑائی سن کی سی، پر وہ بات کہا مولوی مدن کی سی، پر وہ بات کہا مولوی مدن کی سی۔ یہ بہت ہی عام محاورے والا مصرع ہے جو دہرایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ میں نے وی پی سنگھ کو شیروانی میں دیکھا،
وہ شیروانی ٹوپی میں بہت جچتے تھے. اس کے علاوہ پنڈت جواہر لال نہرو پر شیروانی اور اس پر ٹکا ہوا گلاب وہ بھی بہت پھپتا تھا ان پر. اس کے علاوہ راجندر کمار کو میرے محبوب نے دیکھا جب وہ شیروانی میں ایک رفیع صاحب کی آواز میں گیت جو بہت مشہور ہوا گاتے ہوئے نظر آتے. ان تینوں پر میں نے جتنا جچتے ہوئے اس لباس کو دیکھا ہے وہ بیان سے باہر ہے. میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم. یہ شعر اس مصرے سے وہ گیت شروع ہوتا ہے. میری تصویر سننے سے پہلے ایک واقعہ جو میرے لیے حیرت انگیز واقعہ ہے، اوروں کے لیے بھلے نہ ہو. کتاب کے آخری مراحل میں وی پی سنگھ صاحب سے ملنے میں اور چھوٹا بھائی سعید اختر دونوں سہیادری گیسٹ ہاؤس گئے. دوپہر کے وقت انہوں نے کھانے کے لیے روک لیا. کھانے کے بعد سیتا پھل جسے شریفہ بھی کہتے ہیں خانسا ماں نے لا کر پلیٹ میں رکھ دیا. ساتھ ہی چھری کانٹا چمچہ بھی تھا. مسالہ ڈوسا اڈلی سانبر تو خیر چھری کانٹے سے کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، مگر شریفہ یا سیتا پھل کو اس طرح کیسے کھاتے ہیں. ہم لوگ رک گئے. دیکھا کہ راجا صاحب نہایت مزے سے چھری کانٹے اور چمچے کی مدد سے پورا سیتا پھل آہستگی سے بلا آواز اور ہاتھوں کو لگائے بنا کھاتے کھاتے ختم کرتے چلے گئے. صرف خول رہ گیا. بیچ پہ انہوں نے دیکھا اور اشارہ کیا، جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے ہی کھائیے. میں نے ہاتھوں سے جیسے تیسے سیتا پھل کھایا اور دل میں سوچ لیا کہ اس شان اور انداز سے کھانا اپنے بس کی بات نہیں ہے. یہ میرا اور بھائی کا ان کے ساتھ آخری کھانا تھا غالباً. رہی چائے ناشتے کی بات تو یہ تو معمول کی بات تھی. واقعہ یہ ہے کہ وی پی سنگھ ہر بات کو بتمام و کمال ادا کرتے تھے. معمولی سے معمولی بات کو بھی شاعری میں بھی انہوں نے جس موضوع کو ہاتھ لگایا نہایت بلندی پر پہنچایا اور بتمام و کمال ادا کیا. میرے نزدیک یہی بڑی شاعری کی پہچان ہے. لیجئے پیش ہے میری تصویر، اس کہانی کی آخری کویتا نظم. جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے. میری تصویر جب بھی دیکھو میری تصویر مجھ پر مسکراتی ہے. جب بھی دیکھو میری تصویر مجھ پر مسکراتی ہے. آخر یہ میرا ہی ایک پوز ہے، میرے ہر پوز کو یہ خوب پہچانتی ہے. میرے آخری پوز پر بھی یہ مسکرائے گی، کیونکہ میں چلا جاؤں گا یہ رہ جائے گی. تھینک